अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि वो मेरे चैनल को जिस तरह से पहले देखते रहे हैं उसी तरह से इन्हिमाक के साथ देखेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर मुनासिब समझते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पिछले दिनों नाज़रीन, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो जो वीडियो मैंने चंद रोज़ पहले बनाई थी, मैंने उसमें ज़िक्र किया था गवादर का, जो बलूचिस्तान का एक शहर है और वो एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जो देखने के काबिल है और पूरी दुनिया से बाई सी जो है उस शहर को मिलाया जा रहा है। एक यूँ समझ लें कि तजारत का, ट्रेड का एक हब है। चाइना का जो सामान है, चाइना की जो चीज़ें चाइना से आएंगी और वो पूरी दुनिया में उसको स्प्रेड करेगा, तो जो गवादर पोर्ट है वो पोर्ट यूज़ किया जाएगा ट्रेड के लिए चाइना और पाकिस्तान के लिए। और ये दोनों ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पे, चाइना तो ऑलरेडी अपनी तजारत कर रहा है, लेकिन वो बाज़ दफ़ा उसे अपना सामान दुनिया में भेजने के लिए हवाई जो रास्ता है वो इख्तियार करना पड़ता है, जो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन गवादर का जो सी का रास्ता है, इसके थ्रू चाइना जो है बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा, इकोनॉमिकली वो बहुत फ़ायदा उठाएगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान भी उससे इस्तिफ़ादा करेगा। तो नाज़रीन, जो बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो कुछ यूँ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गवादर के कुछ प्रोजेक्ट्स की ओपनिंग की, उस ओपनिंग में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि बलूचिस्तान में जो नाराज़ बलोच हैं उनके साथ नेगोशिएशन की जाएंगी। और मुझे यूँ लगा जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये जो बात की है उसकी टंग ने स्लिप किया है। ये बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के साथ ये स्टेटमेंट नहीं दी, मुझे यूँ लगा। लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास होता है, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट स्लिप ऑफ टंग नहीं था, बल्कि एक बाकायदा सोची समझी प्लानिंग और एक हिकमत अमली के तहत वो स्टेटमेंट दी थी। तो नाज़रीन, ये वो बयान था, ये वो स्टेटमेंट थी जो पाकिस्तान ऑफ प्राइम मिनिस्टर को बहुत पहले जो है ये स्टेप इन करना चाहिए था। क्यों कि बलूचिस्तान जो है वो एक ऐसा ख़ित्ता है जो कि कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन वहाँ पे तख़रीब कारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए पाकिस्तान जब 2018 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सीट संभाली, उन्हें तभी चाहिए था कि बलूचिस्तान की तरफ ख़ास तवज्जो देते,
خاص دھیان دیتے، لیکن خیر دیر آئے درست آئے. اگر اب بھی وہ سنسیئر ہیں، اب بھی ان کا ویژن وہ اپنے ویژن سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انتہائی خوش آئند بات ہے. سبھی خاص طور پہ جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو خوش آمدید، بہت اچھے لوگ ہیں تو خوش آمدید تو وہ کہیں گے. کیوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہاں پہ خاص طور پہ ٹورانٹو میں کافی بلوچ بھائی فیملیز موجود ہیں. ہم جب ان سے ملتے ہیں انتہائی ملنسار ہیں، کبھی پاکستان کو برا نہیں کہتے، ہمیشہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ملتے ہیں. تو اس لیے یہ بات بہت پہلے کرنی چاہیے تھی کہ جو ناراض لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ قومی دھارے میں لائیں. کیوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ اب یہ ایک پچھلی لمبی کہانی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ وفاق نے زیادتی کی، ان کے ساتھ ناانصافی کی. یہ ایک لمبی داستان ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. کوئی کہتا ہے کہیں سے ہمیں کوئی بھنک پڑتی ہے کہ جی جو بلوچ ہیں، جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں ان کا قصور ہے، اور جو وفاق سے جب بات کرتے ہیں تو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں بلوچ رہنماؤں کو، اور بلوچ رہنما جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی وفاق نے کی ہے. تو ان باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ایک ڈائیلاگ ہے، جو ایک نیگوسیشن ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو ناراض بلوچ ہیں، جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہیں پہ گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہماری فرنٹیئر بھی کام کر رہی ہے، ہماری فوج بھی وہاں پہ سرو کر رہی ہے، بجائے اس کے سرحدوں کے جانے کے ہمارے اپنے ملک میں، یعنی ہمارے اپنی ٹیریٹری میں تخریب کاری کو روکنے کے لیے ہماری فوج جو ہے وہ وہاں ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ حالات جو ہیں وہاں پہ صحیح کیے جائیں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بلوچ ناراض ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہاں کے ایک صاحب ہیں جس کا نام ہے شاہ زین بگٹی، یہ ایم این اے ہیں بلوچستان سے، اور ان کو پرائم منسٹر صاحب نے اپنا ایک اسپیشل ایڈوائزر بنایا ہے جو کہ ہارمنی قائم کرے گا وفاق اور بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس کے بارے میں ایک ہم آہنگی پیدا کرے گا. ایک اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے، اور یہ صاحب جو شاہ زین بگٹی ہیں یہ اکبر بگٹی کے گرینڈ سن ہیں. کیوں کہ اکبر بگٹی صاحب کی اپنی ایک پارٹی تھی، وطن پارٹی، پاکستان وطن پارٹی، وہ اس کے سربراہ تھے، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے جنرل مشرف کے دور میں ایک فوجی آپریشن میں آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے بگٹی صاحب کی اسیسینیشن کر دی گئی. اب یہ ایک الگ بحث ہے، جو بھی ہوا غلط ہوا، بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. فوجی حکمران کہتے تھے کہ یہ بگٹی صاحب کا فالٹ ہے، بگٹی صاحب کہتے تھے کہ فوج نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. اینی ہاؤ فوج بھی ہمارے ملک کی ہے اور بلوچستان بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہمارا ہی ملک ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے یہ بات کہنا
کہ فالٹ کس کا تھا، قصور کس کا تھا، یہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اب صورتحال جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو بلوچ صوبہ ہے، جو بلوچستان ہے، اس کے بارے میں ایک برج قائم کیا جائے. جو ناراضگیاں پائی جاتی ہیں، جو وہاں پہ ایک متحارب گروپ ہے بلوچیوں کا، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان سے نیگوسیشن کی جائے. اس کے لیے شاہ زین بگٹی کو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. اور یہ ہمیں امید ہے، خاص طور پہ ہم جو اوورسیز ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ایک برج جو ہے وہ بلوچستان اور وفاق کے درمیان ایک برج بنے گا. جو حالات، جو رنجشیں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان کے درمیان ان کو ختم کیا جائے گا. اور وفاق اور بلوچستان کے ساتھ جو ہے ایک ایسی دیوار بنائی جائے گی جو پیار اور محبت کی ہوگی، اور ایک ایسا برج بنایا جائے گا جو پیار اور محبت پہ مبنی ہوگا. ان کے جو بھی جائز مطالبات ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مان کے ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، تاکہ ان کی محرومیاں دور ہو سکیں. اور وہ یہ نہ سمجھیں، بلوچ بہن بھائی یہ نہ سمجھیں کہ وہ پاکستان سے الگ ہیں. کیوں کہ ہمارے دشمن، جو ہمارا دشمن ملک ہے، وہ ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے. تو بعض دفعہ ہمارے یہ ناراض بلوچ جو ہیں وہ اعلی کار بنتے ہیں ہمارے دشمن ملکوں کے، اور جس کی وجہ سے ان کے کہنے میں آ کے بلوچستان میں مختلف قسم کی تخریب کاریوں میں شمولیت کرتے ہیں، جو نہ بلوچوں کے لیے اچھا ہے، نہ وفاق کے لیے اچھا ہے. تو خدارہ میری بلوچ بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے اور وفاق سے بھی یہ بنتی ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اس ملک کے باسی ہیں، اور ان کا صوبہ اتنا فرٹائل ہے، گیس ہمیں وہاں سے آ رہی ہے اور بے شمار قسم کے منرلز ہیں، آئل سے بھرا ہوا وہ ٹیریٹری ہے. تو اس لیے ان کا حق بہت زیادہ ہے پاکستان پہ، ان کا حق ملنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی وہ یہ کہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، کچھ بلوچ رہنما ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اور ملک سے باہر بیٹھ کے وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور ملک میں خاص ایکسکلوسیولی بلوچستان میں تخریب کاری باہر بیٹھ کے کرواتے ہیں دوسرے ملکوں میں. اور ان سے سننے میں آیا ہے کہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی ملک سے گئے ہیں، اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں. اگر وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو کیا ان کو راہ راست پہ نہیں لایا جا سکتا؟ اگر وہ یورپ میں بیٹھ کے یا امریکہ میں بیٹھ کے تخریب کاری پاکستان میں کروانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو کیا ان کو ہم ایک پیج پہ نہیں لا سکتے؟ کیا ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب، آپ یہ بھی کوشش کریں کہ ان کو بھی قومی دھارے میں لائیں، ان سے بھی تعلقات استوار کریں، اور کسی قسم کی جو بھی کسی قسم کی کوئی رنجش ہے، کوئی ناراضگی ہے، اس کو دور کیا جائے. جب بلوچ بھائیوں کی، بہنوں کی، فیملیز کی
جو ناراضگیاں ہیں، جو محرومیاں ہیں، جب یہ دور ہو جائیں گی تو وہ صوبہ جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے۔ ہماری جس طرح سے گوادر میں نے آپ کو بتایا وہ فال کرتا ہے بلوچستان میں، تو اب کوشش کرنی چاہیے ہماری جو ایک حکومت ہے، جو ہماری سول گورنمنٹ ہے اور ہماری جو عسکری قیادت ہے، ان دونوں کو جیسے وہ ایک پیج پہ ہیں تو وہ اس صوبے کو بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں اور اس صوبے کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور وہاں کے باشندوں کی جو محرومیاں ہیں ان محرومیوں کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اوورسیز صرف دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی محنت، لگن اور اچھے طریقے سے ان کی محرومیوں کو دور کریں اور ان کو قومی دھارے میں مین سٹریم میں لے کے آئیں، تاکہ ہمارا ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکے، اور انشاءاللہ گوادر ایک نئی دنیا ہے اور ہمارا ملک اب ترقی کی طرف گامزن ہے، اور ترقی کی طرف یوں ہی اسی طرح سے چلتا رہے گا جب تک یہ پرائم منسٹر، موجودہ پرائم منسٹر پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو آپ کے اپنے شو آپ اور ہم سے اجازت دیجیے، اور میں جاتے جاتے آپ سے پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل آپ اور ہم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔